काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं जो कि मक्तल की तमाम रुदाद हम तक पहुंचा रही है, उस किताब का नाम है मदीना से मदीना तक। और काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम हमेशा इंतहाई मुस्तनद कुतुब का मुताला करते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए ये है पार्ट नंबर 3030 और यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं नुसरत इमाम अलैहिस्सलाम के लिए जिनों की आमद। लिखा है जनाब तरीही मुंतखब में लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की सरजमीन पर बेयार व मददगार और तन्हा हो गए तो जिन फौज दर फौज इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कदम बोसी के बाद अर्ज़ किया कि ए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, हम आप अलैहिस्सलाम के मददगार और नासिर हैं, जो चाहते हो हमें हुक्म दो। अगर आप अलैहिस्सलाम अपने तमाम दुश्मनों के कत्ल कर देने का हुक्म दें तो हम तमाम को कत्ल कर देंगे। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके हक़ में दुआ की और फरमाया कि खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। मैं अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालिफत नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे ये फरमाया था कि मशीयत खुदा ये है कि तुम्हें मकतूल और खून व खाक में गलतां देखें, दाढ़ी को खून से रंगीन और सर को पसे गर्दन कटते हुए देखे। बस हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने जिन्हों से फरमाया कि ये मेरे बारे में खुदा की चाहत है, अलबत्ता मेरे नामूस और अहल के बारे में मेरे पाक नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुदा की चाहत ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कैदी होकर बेपालान ऊँटों पर सवार देखे। इन जिनों के सरदार, मैं खुदा बंदे आलम की चाहत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अमल करते हुए सब्र करूँगा और शहीद होने के लिए तैयार हूँ और अहले बैत अलैहिस्सलाम के कैदी होने पर भी आमादा हूँ और खुदा खुदा अहकमुल हाकिमीन है। अब यहाँ पर हेडिंग लिखी है लश्कर कफ़ार पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इत्माम हुज्जत। लिखा है अबू मखनफ लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इमाम अलैहिस्सलाम लश्कर कुफ्र के पास गए और फरमाया ए सिपाहे कूफा और शाम, ए ग्रोह खून आशाम, मेरे साथ क्यों लड़ते हो? मेरा कसूर क्या है? मेरे गुनाह कौन से हैं? क्या किसी का हक गसब किया है? या किसी के माल को पांव तले पामाल कर दिया है? या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को तब्दील कर दिया है? या दीन में मैंने कोई बिदत जारी कर दी है? आखिर तुम क्यों मेरे खून के प्यासे हो? तो फौज अशकिया ने जवाब दिया इन्वर्टेड कॉमा के ए हुसैन अलैहिस्सलाम, हम तुमसे जंग भी करेंगे और तुम्हारा खून भी बहाएंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि हम सब के दिलों में तुम्हारे बाबा अली अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ मौजूद है। अली अलैहिस्सलाम ने हमारे वालिदैन को कत्ल किया है। जब इमाम अलैहिस्सलाम, अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी तो बहुत बुलंद आवाज़ से रोए। दाएं बाएं देखा लेकिन कोई यार मददगार नज़र ना आया, मगर फिर वही नज़र आए कि जिनकी जबीनों पर मिट्टी और जिस्मों से रूह निकल चुकी थी। बस दुखी दिल से बुलंद आवाज़ से फरमाया तो या मुस्लिम बिन अकील, या हानी उर्वा, या हबीब बिन मज़ाहिर, या ज़ुहैर बिन कैन, या यजीद बिन मज़ाहिर, या यहया बिन कसीर, या हिलाल बिन नाफे, या इब्राहीम बिन अल हुसैन, या उमैर अल मता, या असदुल कलबी इलाह खैर। अब लिखा है किसी ने जवाब न दिया। फिर अपने अकारिब को निदा
دی اور فرمایا اے علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام، اے میرے رشید جوان، اے میری امید، اے علی اکبر علیہ السلام، اٹھو اور اپنے غریب بابا کی حالت زار کو دیکھو۔ اے میرے علمدار علیہ السلام، اے میری پشت پناہ، اے میرے بھائی عباس علمدار، اٹھو اور میری غریبی اور بے کسی کی حالت دیکھو۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو پھر فرمایا کہ اے میرے یارو انصار، اے میرے روحانی مددگاروں، میں تمہیں پکارتا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ اب لکھا ہے بریکٹ میں کہ شب عاشور تو کہتے تھے کہ ہم اکیلے چھوڑیں گے، نہیں جائیں گے، میں بلاتا ہوں تم میری مدد کو نہیں آتے، تم سوئے ہوئے ہو تو میری خواہش ہے کہ بیدار ہو کر میری غربت کی حالت کو تو دیکھو۔ کیا تمہاری محبت اپنے امام سے کم ہو گئی اور دلوں سے امام علیہ السلام کی الفت ختم ہو گئی ہے جو جواب نہیں دیتے؟ اے میرے عزیزو، خاک سے سر اٹھا کر اہل بیت علیہ السلام کی نالہ ازاری، آہ و بے قراری کی چیخیں سنو کہ تمہارے لیے گریہ کر رہے ہیں۔ تمہارے فقدان کی وجہ سے نالہ زاری بلند ہے، کیونکہ تم ہی تو تھے جو کہتے تھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت اور حمایت کریں گے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کو روتا چھوڑ کر خود چلے گئے اور آرام سے سو گئے؟ اٹھو، نیند کو چھوڑو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو ان کافروں اور فاسقوں کے ظلم سے نجات دو اور اطرت پیغمبر سے ان کے شر کو دور کر دو۔ پس حضرت نے اپنی کرامت، شرافت اور وسیع عنایت سے زبان شہداء سے معذرت کی اور یوں فرمایا کہ اے عزیزوں، سوتے رہو، سونا اب تمہارا حق بھی ہے، کیونکہ خدا کی قسم زمانے نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے، خیانت کار زمانے نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے، ورنہ تم ایسے صحابہ نہ تھے کہ حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیتے اور ناموس پیغمبر کو دشمنوں کے سپرد ہونے دیتے۔ پس آگاہ رہو کہ میں بھی تمہاری طرح سے ان بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوجوان بیٹیوں کے غم میں بہت دکھی ہوں اور مجبور ہوں کہ میں بھی ان کو تنہا چھوڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر حضرت امام علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ ہاتھ ملے اور کلمہ استرجا الف سین تیرے جیم الف عین پڑھا اور پھر اپنے اصحاب وفا کا مرثیہ پڑھتے رہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے خامس آل ابا علیہ السلام کا مبارزہ اور اظہار شجاعت۔ لکھا ہے حضرت علیہ السلام نے اتمام حجت کے بعد حضرت امام علیہ السلام کے اتمام حجت کے بعد جب کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا تو امام علیہ السلام نے عمر بن سعد سے فرمایا کہ میں تجھے 3 کاموں میں اختیار دیتا ہوں، ان میں سے ایک کو اختیار کرو۔ ابن سعد نے کہا وہ 3 کام اور خواہشیں کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا 3 کام یہ ہیں، یا مجھے چھوڑ دو کہ اپنے اہل بیت علیہ السلام کو ساتھ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلا جاؤں، یا پھر شدت پیاس کی وجہ سے میرا جگر اور لب خشک ہے، مجھے پانی دے دو، یا میدان جنگ میں میرے مقابل ایک شخص آئے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی تیسری خواہش پر عمل کروں گا، اور اس پر امام علیہ السلام کا ابن سعد سے معاہدہ ہوا۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما کے یعنی امام علیہ السلام بغیر فوج کے میدان میں گئے اور مبارزت طلبی کی اور رجز میں اپنے حسب و نسب کو بیان کیا۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ یعنی پھر امام علیہ السلام سپاہ کوفہ اور شام کے مقابل آئے۔ آپ علیہ السلام نے تلوار کو خلاف سے نکالا ہوا تھا، زندگانی سے مایوس تھے، موت کے لیے تیار تھے، تو اس حالت میں امام علیہ السلام نے قوم کو خطاب کیا۔ انورٹڈ کاما کہ اے بے وفا کوفیوں، تم پر افسوس ہے کہ اس قدر مجھے ذلیل و خوار کرنے پر اتر آئے ہو، قیامت کے عذاب سے بچو، جو تمہیں کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، تاکہ بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر امام علیہ السلام نے مبارزہ طلب کیا۔ روضۃ الشہداء میں میم لام الف ملا حسین کاشفی نے لکھا ہے کہ دشمن کی فوج سے تمیم بن قحطبہ، قاف ہے توئے بے ہے، قحطبہ جو شام کا مشہور شجاع تھا، وہ آیا اور کہا کہ اے فرزند ابو تراب، کب تک دشمنی کرو گے؟ تمہارے سب فرزند شہید ہو گئے ہیں اور تمام یار و انصار اور غلام تمہیں چھوڑ گئے ہیں، آپ ابھی تک جنگ کرتے ہو؟ ایک تنہا شخص کیسے 20,000 کا مقابلہ کرے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے شامی، کیا میں تم سے جنگ کرنے آیا ہوں اور یا تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا راستہ روکا ہے یا تم نے میرا راستہ روکا ہے؟
تم نے میرے بھائی بیٹے اور انصار سب قتل کر دیے ہیں، اب میرے اور تمہارے درمیان تلوار چلنے کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ بس زیادہ بکواس مت کرو اور جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ یہ کہہ کر دل سے ایک نعرہ لگایا کہ لشکریوں میں سے کافی لوگوں کے دل بیٹھ گئے اور یہ تمیمی خاموش رہا، کھڑا رہا جیسے اس کے ہاتھ شل ہو چکے ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس کی گردن پر تیغ چلائی جس سے اس کا سر 50 قدم دور جا کر گرا۔ پھر لشکر پر حملہ کیا تو آپ علیہ السلام کی تلوار کی ضرب اور ہاتھ کی ضرب سے لشکر گھبرا گیا۔ یزید ابتہی الف بے توئے ہے چھوٹی ہے ابتہی نے لشکر کو للکارا کہ اے بے ہمت اور بے غیرت لوگو، تم سب گھبرا گئے ہو، اب دیکھو میں تنہا کس طرح یہ کام کرتا ہوں۔ پھر اسلحہ لگا کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا۔ یہ شخص شام، عراق، مصر، روم کے علاقوں میں بہت مشہور، جرأت مند، دلیر اور بہادر تھا۔ سپاہ عمر نے جب اس یزید ابتہی کو امام حسین علیہ السلام کے مقابل دیکھا تو خوشی سے ایسے نعرے لگائے کہ اہل بیت علیہ السلام ان نعروں کی آواز سے گھبرا گئے۔ پھر جب وہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل آیا تو امام علیہ السلام نے اسے للکارا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ اس طرح گستاخی کر کے میرے مقابل آئے ہو؟ ابتہی نے جواب نہ دیا اور امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ حیدر کرار علیہ السلام کے فرزند نے ذوالفقار نیام سے نکالی اور اس کی کمر پر ایسی ضرب لگائی کہ تازہ کھیرے کی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لشکر حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھوں کی طاقت اور تلوار کی ضربوں سے حیران ہوا اور ہر طرف سے الحذر الحذر کی چیخیں بلند ہونے لگیں، الف لام ہے زال رے، چیخیں بلند ہونے لگیں۔ امام علی مقام علیہ السلام میدان میں گھوڑے کو جولان دیتے اور مبارزہ طلبی کرتے رہے۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ جو بھی امام علیہ السلام کے مقابل آیا اسے امام علیہ السلام نے قتل کر دیا، حتیٰ کہ امام علیہ السلام نے بہت سے یزیدی لشکریوں کو بھی قتل کیا، انورٹڈ کاما کلوز، اور پھر میمنہ پر حملہ کر دیا اور فرمایا انورٹڈ کاما کہ موت لذت کی زندگی سے بہتر ہے اور ذلت جہنم میں داخل ہونے سے بہتر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب میسرا پر حملہ کیا تو یہ رجز پڑھ رہے تھے، انورٹڈ کاما میں حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہوں، اپنے بابا علیہ السلام کے مشن کو آگے چلاؤں گا اور میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چل کر اطرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتا رہوں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے صاحب منتہی الاعمال میں لکھتے ہیں کہ بعض روات نے کہا ہے کہ خدا کی قسم ہم نے ایسا شخص آج تک نہیں دیکھا جس کا لشکر نے احاطہ کر رکھا ہو اور اس کے بھائیوں، بیٹوں، مددگاروں کو قتل کر دیا گیا ہو، اس کے اہل بیت علیہ السلام محصور ہو کر رہ گئے ہوں، اور جو پھر بھی امام حسین علیہ السلام کا سا زیادہ شجاع ہو، کیونکہ ان ناگفتہ بے حالات میں امام حسین علیہ السلام نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ لوگوں کو علی علیہ السلام کی شجاعت ہی بھول گئی۔ تمام مصائب امام علیہ السلام کے دل پر اور پھر تشنگی، گرمی کی شدت، زخموں کی کثرت کے باوجود گرد اضطراب اور اضطرار ان کے دامن پر نہ بیٹھی تھی اور کسی قسم کے تزلزل کے آثار ان کے وجود پر نظر نہ آئے۔ اسی حالت میں آپ ضربیں لگاتے اور دشمنوں کو قتل کرتے جا رہے تھے۔ کبھی بہت بہادر سپاہی حضرت علیہ السلام پر حملہ کر دیتے تو ان کو ایسا جواب دیتے اور وہ ان بھیڑوں کی طرف بھاگتے نظر آتے جن کو اپنے شکار ہو جانے کا ڈر ہو، یعنی کہ لشکر ابن سعد امام علیہ السلام کے حملے کے آگے اس طرح بھاگتے تھے کہ پھر وہ دوبارہ یہ 30,000 کا لشکر جمع ہو جاتا تھا اور ایک دوسرے کی پشت کو مضبوط کرتے تھے، لیکن جب امام علیہ السلام حملہ کرتے تو مکڑیوں کے منتشر جھنڈ کی طرح اڑتے اور بھاگتے جاتے اور اطراف دشمن سے خالی ہو جاتے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ قلب لشکر سے اپنے مرکز کی طرف دیکھتے اور یہ کلمہ مبارک پڑھتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرحوم قزوینی ریاض الاحزان میں لکھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما امام علیہ السلام سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک کے ناخنوں تک خون سے لت پت تھے۔ حرکت اور جولان دیتے وقت حضرت علیہ السلام کے قد و قامت ارغوان کے درخت کی شاخوں کی طرح رنگین ہوتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس کے باوجود کہ حضرت علیہ السلام اپنی پیاس کی شدت کا ذکر فرماتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورج کی گرمی، حرکت کی گرمی، اسلحے کی گرمی، روزہ دار چہرہ، کثرت زخم، شب عاشور کی بیداری، بچوں اور اہل بیت علیہ السلام کا دکھ
درد، جوانوں کی شہادت کا داغ، سب نے حضرت علیہ السلام کو اس قدر نڈھال کر دیا کہ حضرت علیہ السلام کو یہ دنیا دھوئیں کی طرح وہم و خیال نظر آتی تھی۔ اب سامعین پیج 385 پر ہم آئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے عمر سعد کی عہد شکنی۔ لکھا ہے روز عاشور ابن سعد نے 2 مرتبہ امام علیہ السلام سے عہد شکنی کی اور اپنی خباثت خیانت کا اظہار کیا۔ پہلے اس وقت عہد توڑا کہ جب ظہور عاشورہ سے پہلے طرفین کے درمیان عہد ہوا تھا کہ لشکر اسلام لشکر ابن سعد کے ساتھ ایک ایک کر کے جنگ کرے گا، یعنی ایک ایک شخص دونوں طرف سے میدان میں نکلے گا اور دونوں باہم لڑیں گے۔ اس معاہدے پر کچھ دیر تک عمل ہوتا رہا، لیکن جب ابن سعد کے لشکر نے دیکھا کہ اس قلیل لشکر کا جو سپاہی بھی آتا ہے جب تک کثیر سپاہیوں کو قتل نہ کر لے مارا نہیں جاتا، تو لشکر ابن سعد نے عمر بن حجاج زبیدی سے للکارا کہ اے احمقوں، تم جانتے ہو کہ کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ یہ اہل حجاز سے کے شجاع ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی تمنا محض شہادت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے میدان رزم کو مجلس بزم سمجھتے ہیں، روز جنگ کو شب زفاف جانتے ہیں۔ تم اس قوم سے اس عہد پر عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ عہد توڑ دو اور اب تم ایک ایک میدان میں نہیں جاؤ گے، صبر کرو کہ جب حسین علیہ السلام کا کوئی صحابی بھی میدان میں آئے تو بجائے ایک ایک نکلنے کے یکبارگی ہر طرف سے حملہ کرنا ہے۔ بس عہد توڑ دیا گیا۔ دوسری مرتبہ اس وقت عہد توڑا گیا کہ جب ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام سے عہد کیا تھا کہ اپنے لشکر سے ایک ایک بہادر کو امام علیہ السلام کے مقابل بھیجے گا، لیکن جب چند شجاع اور نامور مثلا تمیم بن قحطبہ قاف ہے توئے بے ہے اور یزید ابتہی وغیرہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں حیرت انگیز طریقے سے واصل جہنم ہو گئے تو شمر غضبناک ہوا اور ابن سعد کو ملامت کر کے کہا کہ یہ کیا عہد ہے جو حسین علیہ السلام سے کیا ہے؟ اگر دنیا کے اول سے عالم کے ختم ہونے تک تمام روئے جہان کے مبارز امام حسین علیہ السلام کے مقابل جاتے رہے تو تمام گروہ ہلاک ہوتے جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو توڑو اور حکم جاری کر کہ اب لشکر یکبارگی امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دے اور ان کا کام تمام کر دے۔ ابن سعد نے شمر کی تجویز کو قبول کیا اور حکم جاری کیا کہ تمام لشکر تلوار، نیزہ، خنجر، تیر، پتھر، لکڑی، عمود، گرز، کلنگ، ساتور وغیرہ سے امام مظلوم علیہ السلام پر حملہ کر دے۔ لہٰذا ان ملائین نے چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور بارش کے قطرات کی طرح سے آلات حرب امام حسین علیہ السلام کے سر، چہرے اور بدن پر برس رہے تھے۔ حمید بن مسلم کوفی کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم میں نے عالم کائنات میں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ دل شکستہ نہیں دیکھا کہ جس کے بھائی، بیٹے اور انصار شہید ہو چکے ہیں، لیکن جنگ کے وقت قوت قلب اور ثبات قدم اس قدر زیادہ ہے کہ مثال نہیں ملتی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے مرحوم سید لہوف میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما حضرت علیہ السلام نے اس قدر دشمنوں کو قتل کیا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے اور لشکر آپ علیہ السلام کے حملے سے اس طرح پراگندہ ہو گیا جیسے مکڑی بیابان میں پراگندہ ہو جاتی ہے۔ زمین کربلا دشمنوں کے وجود سے خالی ہو گئی۔ حضرت علیہ السلام اپنے مرکز پر نیزے پر ٹیک لگائے ذرا خستگی دور کر رہے تھے کہ دشمن کا لشکر دربار ابن سعد کے للکارنے اور شمر کے دشنام دال پہ پیش ہے، دال شین نون الف میم دشنام کرنے پر جمع ہو گیا اور چاروں طرف سے حضرت علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے یمین و یسار پر ایسا حملہ کیا کہ سر گیند کی مثل اچھلنے لگے اور خون ندی کے مثل جاری تھا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اگرچہ لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا لیکن اس قدر شجاعت سے جنگ کے زین پر بیٹھ کر پیچ و تاب کھاتے تھے کہ ہر شخص حضرت علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھتا تھا، اس لیے ایک زخم بھی حضرت علیہ السلام کو پشت پر نہ لگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین علیہ السلام پر جس قدر زخم تھے وہ سب جسم کے اگلے حصے میں تھے، کیونکہ حضرت علیہ السلام نے دشمن کو کبھی پشت نہیں دکھائی۔ البتہ ایک زخم جو سامنے سے تھا اتنا گہرا تھا کہ پشت کی طرف بھی سوراخ ہو گیا اور وہ سہ شعبہ تیر کا زخم تھا جو حضرت علیہ السلام کے سینے میں لگا۔ اس تیر کو جس قدر کوشش کی آگے سے نکالیں وہ سہ شعبہ ہونے کی وجہ سے نہ نکلا تو مجبوراً اس کو پشت سے نکالا گیا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے چند گھنٹوں میں اس قدر دشمنوں کو قتل کیا کہ ضعیف فہم اور ناقص عقول عوام ان کا انکار کرتے ہیں کہ ایک شخص اس قدر کیسے قتل کر سکتا ہے۔ صاحب مناقب
مکاتب کی روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے 12 حملے کیے اور ہر حملے میں 10,000 ملائن کو سے زیادہ کو جہنم پہنچایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بے نظیر و دلیر امام علیہ السلام نے ان حملوں میں 18,000 بے دینوں کو واصل جہنم کیا۔ تریحی مرحوم نے منتخب میں لکھا ہے کہ آپ کبھی میمنہ پر حملہ کرتے اور کبھی میسرہ پر، حتیٰ کہ 10,000 سوار سے زیادہ ملائن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرحوم مجلسی نے تمام ارباب مقاتل سے کم تر تعداد مقتولین نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے زخمیوں کے علاوہ 950 ملائن کو تحقیق کیا۔ اس وقت ابن سعد نے سمجھا کہ اس کائنات میں کسی کی جرت اور طاقت نہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرے، اور اگر اس طرح جنگ رہی تو تمام لشکر باری باری ختم ہو جائے گا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، تشنگی کی وجہ سے ضعف اور کمزوری۔ لکھا ہے کہ صدر قزوینی مرحوم اپنی کتاب حدائق الانس میں لکھتے ہیں کہ جو کتب مقاتل کی عبارتوں سے مستفاد ہے اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام عالم امکان حضرت امام حسین علیہ السلام جب تک سوار اور مشغول جنگ رہے، تلوار کی ایک ضرب بھی جسد مبارک پر نہ لگی، البتہ تیر، نیزہ، پتھر، عمود کے زخم بدن پر زیادہ تھے اور تیر کی کثرت زرہ کے حلقوں میں پیوست تھی اور بدن اتھر کا کوئی مقام زخم سے خالی نہ تھا، لیکن اس وقت تک تلوار کا ایک بھی زخم جسم پر نہ لگا تھا کیونکہ کسی کو جرت ہی نہ تھی کہ نزدیک آئے اور تلوار کی ضرب لگائے۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جب کہ تیر بارش کی طرح ہر طرف سے آتے تھے اور امام علیہ السلام ان تیروں کو اپنے سینے، چہرے اور گلے میں برداشت کرتے رہے اور فرماتے کہ تم بہت بری امت ہو، تم نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی اطرت سے برا سلوک کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے جس قدر بھی نصیحت فرمائی کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ ان کی بے شرمی اور بے حیائی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میں جس قدر قوت و قدرت تھی اس کے مطابق جہاد میں سستی نہ کی، بلکہ مسلسل جنگ و جدال، قتل و قتال میں مشغول رہے، حتیٰ کہ زخموں کی کثرت اور زخموں سے خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری اور ضعف ہونے لگا۔ اس کمزوری کی حالت میں مالک ابن النصیر الکندی ملعون ڈرتے ڈرتے قریب آیا اور امام علیہ السلام کا امتحان لینے کی خاطر پہلے گالی بکی۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ امتحان اس چیز کا لیا کہ شاید امام حسین علیہ السلام کمزور نہ ہو بلکہ محض کمزوری کا اظہار کر رہے ہوں اور اچانک حملہ کر دیں اور میں جہنم واصل ہو جاؤں۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جب اس ملعون نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کا جواب دینے کا حال بھی نہیں ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت علیہ السلام میں قوت اور قدرت جنگ کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے اس کا دل مضبوط ہوا اور زہر آلود تلوار غلاف سے نکالی اور اس قدر زور سے تلوار حضرت علیہ السلام کے سر اقدس پر ماری کہ سر پر موجود امامے کے 2 حصے ہو گئے اور امامہ سر سے گر پڑا اور سر سے ابرو تک شگاف ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام نے اسے بد دعا کی کہ اس ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے۔ صاحب قمقام لکھتے ہیں کہ مالک بن النصیر الکندی قریب آیا، اس نے امام علیہ السلام کو گالی بکی اور تلوار کی ضرب لگائی، سر مبارک پر ابرو تک شگاف ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام نے زخم کو کپڑے سے باندھا اور دوسرا امامہ اس پر باندھا اور بد دعا کی۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے گا اور تجھے خدا ظالموں کے ساتھ محشور کرے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کی بد دعا کے اثر سے اس کے ہاتھ شل ہو گئے گویا کہ لکڑی کے ہوں اور مسلسل فقیر ہوتا گیا اور اپنی ذلت کی حالت میں واصل جہنم ہوا۔ مرحوم مجلسی فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے امامے کے نیچے ایک ریشمی ٹوپی تھی۔ کندی نے کاف نون دال چھوٹی کندی نے وہ ٹوپی چرا لی۔ جنگ کے بعد گھر آ کر اس نے بیوی سے تشت مانگا اور ٹوپی کو دھونے میں مشغول ہو گیا۔ تشت خون سے پر ہو گیا۔ اس کی بیوی نے رونا شروع کیا اور کہا کہ ہائے افسوس تجھ پر کہ فرزند پیغمبر علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کے سر کی ٹوپی کو چرا کر گھر لایا ہے، خدا کی قسم اب اس گھر میں نہ رہوں گی۔ اور لکھا ہے کہ منتخب تریحی میں ہے کہ وہ ظالم اٹھا اور عورت کے پیچھے آیا، چاہتا تھا کہ تماچا مار کر عورت کو واپس لائے، اسی وقت اس کے ہاتھ جسم سے کٹ گئے اور حضرت علیہ السلام کی بد دعا پوری ہو گئی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اہل حرم سے امام حسین علیہ السلام کا دوسرا وداع۔ لکھا ہے ارباب مقاتل کی کتب سے یہ
استفاضہ ہوتا ہے کہ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے اہل حرم سے 2 مرتبہ الوداع اور خدا حافظی کی۔ اگرچہ امام علیہ السلام کئی مرتبہ خیام میں آئے اور میدان میں گئے، لیکن باقاعدہ وداع 2 مرتبہ کیا، اور دوسری مرتبہ اہل حرم سے گفتگو کی، اور یہ وداع اس وقت کیا کہ جب میدان میں جہاد کر کے تشنگی کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے اور جسم پر کثیر زخم لگے ہوئے تھے، اور سر اقدس بھی مالک بن ابن النصیر الکندی کی تلوار کی ضرب سے شگافتہ ہو چکا تھا، اور حضرت علیہ السلام ننگے سر خیام میں اہل بیت علیہ السلام میں آئے اور اہل حرم سے ایک رومال کے ذریعے زخم کو بندھوایا اور اوپر امامہ باندھا۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ خون آلود تھا۔ اسی حالت میں فرمایا کہ جب اہل حرم کی نگاہ حضرت علیہ السلام کے اس کو پہلے پڑھتی ہوں کیونکہ عربی میں لکھا ہے کہ ان کا چہرہ خون آلود تھا، اور اسی حالت میں فرمایا کہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ تو یا رقیہ تو یا فاطمہ تو علیکن منی السلام۔ جب اہل حرم کی نگاہ حضرت علیہ السلام کے خون آلود چہرے پر پڑی تو سب نے گریہ کیا، کیونکہ اہل حرم نے پہلے وداع میں امام علیہ السلام کو صحیح و سالم دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ دیکھا تو سر مبارک شگافتہ تھا، پہلو زخمی تھا، سینہ جلا ہوا تھا، بدن کانپتا تھا، دل مجروح اور تمام اعضاء اور جوارے سے خون جاری تھا۔ سب سے پہلے جس ہستی نے اٹھ کر امام علیہ السلام کا استقبال کیا اور امام علیہ السلام کے پاس آئیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ بھائی کے پاؤں میں گر گئیں اور رو کر فرمایا کہ اے بھائی، اے بہن کے بہترین ذخیرہ بھائی، آج آپ علیہ السلام میرے ہاتھ سے جا رہے ہیں اور آج میں آپ جیسے جواہر کو کھو رہی ہوں۔ میرے برادر، حقیقت میں آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضیٰ علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد دین اسلام کا نگہبان کون ہوگا؟ میرے بھائی، آپ کے بعد ان بچوں کا نگہبان کون ہوگا اور ان یتیموں کی سرپرستی کون کرے گا؟ پھر جناب ام کلثوم آئیں، اپنے بھائی کے دامن کو پکڑا اور گریہ وزاری سے عرض کیا کہ اے بے کسوں کی پناہ گاہ، ہم پر رحمت کا سایہ آپ علیہ السلام تھے، اب آپ علیہ السلام کا سایہ ختم ہو رہا ہے اور ہماری عظمت برباد ہو جائے گی۔ ہمیں آپ علیہ السلام کے بعد زندگی کی کوئی خواہش نہیں، بس رو رو کر ہم مر جائیں گے۔ پھر جناب سکینہ خاتون سلام اللہ علیہ نے دکھی اور پردرد انداز میں بابا کے دامن سے پکڑا اور سوز و گداز سے عرض کیا، اے بابا جان، ابھی میری یتیمی کا وقت نہ تھا، آپ کتنی جلدی مجھ سے جدا ہو رہے ہیں؟ آپ کے بعد ان بیوگان کا جو دشمنوں کے درمیان محصور ہیں کون نگہبان ہوگا؟ بابا جان، جب تک آپ علیہ السلام کا پر محبت سایہ رہا ہماری زندگی میٹھی اور خوشگوار اور اچھی تھی، اب ہماری زندگی مشکل اور نامناسب ہوگی۔ اسی طرح باقی تمام مقدرات عصمت نے امام علیہ السلام کے گرد حالہ ڈالا ہوا تھا، جیسے 5 ستارے عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، 14ویں کے چاند کا احاطہ کیے ہوتے ہیں۔ تمام مستورات مضطرب، پریشان، کانپتی ہوئی اور سہمی ہوئی تھیں کہ چند ساعت کے بعد ہم پر کیا کیا مصیبتوں کے پہاڑ آنے والے ہیں، اور ان تمام کی پناہ گاہ تو امام حسین علیہ السلام تھے جو ابھی جا رہے تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ 64 خواتین تھیں، کسی نے امام علیہ السلام کے دامن کو پکڑا، کوئی امام کا طواف کر رہی تھی، کوئی غمگین چہرے سے آنسو بہا رہی تھی، کوئی ماتم کر رہی تھی۔ غرض اس قدر ندبہ و غلغلہ تھا کہ ملائکہ میں بھی گریہ برپا ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام نے کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھا اور دیکھتے تھے اور مسلسل آنسو جاری تھے۔ امام علیہ السلام ان مخدرات اور بچوں کی مظلومیت اور غربت پر گریہ فرما رہے تھے، اور اہل بیت امام علیہ السلام کی غربت اور مظلومیت، تنہائی اور خون آلود جسم پر رو رہے تھے۔ ایک قیامت برپا ہو گئی تھی کہ سوائے خدا کے اس پر حقیقتاً کوئی واقف نہیں، اس لیے فدائے دوم کو بڑے مصائب میں شمار کیا جائے۔ بہر صورت امام اب تو خیام میں ٹھہر سکتے تھے اور نہ میدان میں جا کر جنگ کی طاقت رکھتے تھے، کیونکہ اگر خیمے سے باہر جاتے تو مخدرات لپٹ جاتی ہیں اور باہر نہیں آنے دیتی، اگر خیمے میں ٹھہرتے ہیں تو لشکر بے حیائی کرتا ہے اور خیام کی تنابوں کے قریب آتا جا رہا ہے اور آوازیں لگاتا ہے کہ اے حسین، کب تک خیام میں رہو گے؟ کیوں باہر نہیں آتے؟ ہم گرمی میں تمہارا انتظار کر رہے کھڑے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میں یہاں ہوں، کہیں چلا تو نہیں گیا، ابھی آ رہا ہوں۔ پھر
خود کو مخدرات سے باہر نکالا اور سفارش کی کہ رونے کی آواز بلند نہ ہو، کیونکہ تمہارا رونا دشمن کی شماتت کا شین میم الف تے تے کا باعث ہوگا، لیکن اگر میری شہادت کے بعد گریہ وزاری بلند ہوئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ جعفر شوستری خصائص میں لکھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے مستورات کو خاموش کیا اور بہنوں کو صبر و سکوت اور بچوں کی دیکھ بھال کی وصیت فرمائی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، جو اپنا گریہ روک نہ سکتی تھیں اور بہت داغ دیدہ تھیں، جب دیکھا کہ امام علیہ السلام کی مرضی ہمارے صبر و سکون میں ہے تو عرض کیا کہ بھائی جان میں صبر کروں گی، گریہ کو اپنے گلے میں روکتی رہوں گی، خیمہ ہی میں بیٹھی رہوں گی، بچوں کی نگہداری کروں گی، اور میں اس قدر صبر کروں گی کہ مجھ سے عاجز آ جائے گا کہ صبر مجھ سے عاجز آ جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا بہن میری دوسری یہ خواہش ہے کہ بے تابی اور بے قراری نہیں کرنی۔ بی بی نے عرض کیا اس پر بھی عمل کروں گی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا بہن ایک پرانی قمیص مجھے دے دو جس پر کوئی طمع نہ کرے، اور بی بی نے عرض کیا کہ برادر پرانی قمیص کو کیا کرنا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بہن جب میں قتل ہو جاؤں گا تو یہ میرا لباس بھی لوٹ لیں گے اور میرے بدن کو برہنہ کریں گے۔ اس پرانے لباس کو اس لباس کے نیچے پہننا چاہتا ہوں تاکہ کوئی اس پرانے لباس کو نہ اتارے۔ جب مخدرات عصمت نے یہ سنا کہ آقا امام علیہ السلام نے پرانا لباس طلب کیا ہے تو اس لباس کے نیچے جو کہ اس لباس کے نیچے پہنیں گے اور وہی ان کا کفن ہوگا، تو بلند آواز سے پھر رونا شروع کر دیا۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پرانا لباس لایا گیا تو حضرت علیہ السلام نے اسے کئی جگہوں سے پھاڑ دیا اور پھر اپنے لباس کے نیچے اس پرانے پھٹے لباس کو پہن لیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا امام زین العابدین علیہ السلام سے وداع۔ لکھا ہے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو امام علیہ السلام مخدرات عصمت سے الوداع کر کے دکھی دل سے خیمے سے نکلے اور ذوالجناح پر سوار ہوئے تاکہ میدان میں جائیں کہ اچانک 64 عورتوں اور بچے روتے ہوئے حضرت علیہ السلام کے ذوالجناح کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب رونے کی آواز حضرت امام سجاد علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو وجہ پوچھی، ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کے بابا سفر آخرت پر عازم ہیں اور مخدرات عصمت اور بچے ان سے وداع کر رہے ہیں اور گریہ وزاری ہو رہی ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام بہت ہی متاثر اور مضطرب ہوئے اور بہت کمزور اور ضعیف آواز سے مولا نے عرض کی یا بتا محلن محلن، بابا صبر کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بیمار بیٹے کی آواز سنی تو خیمے میں آئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ بابا ان کے خیمے میں تشریف لے آئے ہیں تو پھپھی سے عرض کیا کہ مجھے سہارا دے تاکہ اٹھ کر بابا کا استقبال کروں۔ امام حسین علیہ السلام بیٹے کے خیمے میں آئے اور امامت و ولایت کی انگوٹھی اپنی انگشت مبارک سے اتاری اور امام زین العابدین علیہ السلام کی انگشت میں پہنا دی۔ جناب محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ ولایت کی انگوٹھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہاں گئی؟ کیا وہ بھی لٹ گئی تھی؟ تو امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ وہ انگوٹھی پیغمبر کی میراث میں سے ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں آئے اور اپنے بعد بیٹے کو اپنا وصی اور جانشین مقرر فرمایا تو وہ انگوٹھی بھی اپنے بیٹے کو پہنا دی اور اسرار امامت ان کے سپرد کیے، جس طرح یہ کام رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کیا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام نے آخری وقت یہی انگوٹھی امام حسن علیہ السلام کو پہنائی، اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام کو پہنائی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے زین العابدین علیہ السلام کو پہنائی، اور امام زین العابدین نے آخر وقت میں وہ انگوٹھی میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو پہنائی، اور بابا نے وقت آخر مجھے سپرد کی، اور اب وہی انگشتری میرے ہاتھ میں ہے، اور جمعے کے دن نماز جمعے کے وقت وہ انگوٹھی پہن کر میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں۔ اب لکھا ہے کہ جناب محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں جمعے کے دن خدمت امام علیہ السلام میں مشرف و زیارت ہوا۔ حضرت علیہ السلام نماز میں مشغول تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور مجھے وہ انگوٹھی پہنی ہوئی دکھائی۔ اس انگوٹھی کی چمک نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا، اور اس انگوٹھی پر یہ نقش تھا لا الہ الا اللہ عدت اللقاء واللہ۔ باہر صورت امام حسین علیہ السلام نے امامت کے اسرار اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کرنے کے بعد بیٹے کو سینے سے لگایا، چہرے پر بوسہ دیا اور مصائب اور مشکلات میں صبر کرنے کی وصیت کی، اور یوں بیٹے سے الوداع کیا۔
انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پس ذوالجناح کو حرکت دی تو وہ کبوتر کی طرح اڑ کر میدان میں جا پہنچا، امام علیہ السلام کو میدان کے درمیان پہنچایا، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جب لشکر کفار نے فرزند پیغمبر علیہ السلام کو میدان میں دیکھا تو ہر طرف سے مکڑی کے غول کی طرح حملہ کر دیا اور اس عہد کو توڑ دیا کہ ایک ایک کر کے لڑنا ہے۔ حضرت نے باوجود خستگی، شکستگی، بھوک اور تشنگی کے ایسے جملے کا جواب دیا گویا تازہ دم ہے۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، پیج 393 پر ہم ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا ظہور۔ لکھا ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں کوفیوں اور شامیوں کے لشکر کے درمیان گھر گئے اور مبارزہ طلبی سے ایک ایک شجاع کو واصل جہنم کر چکے، حتیٰ کہ دشمن کی صفوں سے کوئی مقابلہ کے لیے نہ نکلا، تو شمر نے ابن سعد کو تجویز دی کہ ایک ایک مبارز والا عہد توڑ دے اور جنگ مغلوبہ کا اعلان کر دے، ورنہ تمام لشکر ایک کفر دست حسین علیہ السلام سے ضائع ہو جائے گا۔ ابن سعد نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے یکبارگی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا اور جو چیز جس کے ہاتھ میں تھی اس سے حملہ آور ہوا اور جنگ کے مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ پس زمانے میں واحد فرزند پیغمبر علیہ السلام پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے امامہ سر پر باندھا اور ہاتھوں پر ریشمی دستانے چڑھائے اور ذوالفقار کو نیام سے نکال کر ہاتھ میں لے کر حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام کبھی میمنہ پر اور کبھی میسرہ پر حملہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جس طرف حملہ کرتے لشکر والے کمزوری دکھا کر بھاگ جاتے تھے۔ کبھی کبھی قلب لشکر پر حملہ کیا اور تمام کو تارو مار کر دیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ چونکہ ابن سعد نے عہد توڑ دیا کہ ایک ایک نکلے اور جنگ مغلوبہ کا اعلان کیا کہ اس کے باوجود فرزند حیدر کرار کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا تھا۔ ابن سعد نے دیکھا کہ میرے لشکر کا شیرازہ بکھرنے والا ہے تو پریشان ہو کر اپنی داڑھی کو نوچنے لگا اور لشکریوں کو للکارا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کس شخص سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ حیدر کرار کا فرزند اور عربوں کو قتل کرنے والے کا بیٹا ہے۔ لشکر والوں نے کہا اے امیر اب کیا کریں، جو تو نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا، اب جو حکم دو گے اس پر بھی عمل کریں گے۔ ابن سعد نے کہا امام حسین علیہ السلام کے دل کو دکھی کرو تاکہ ان پر فتح حاصل ہو۔ لشکریوں نے کہا کہ ہم کس طرح ان کے دل کو دکھی کریں؟ ابن سعد نے کہا اس پر حملہ کرو تاکہ وہ تم پر حملہ کریں، پھر تم پیچھے ہٹتے جاؤ، حسین علیہ السلام تمہارا تعاقب کریں گے اور اس طریقے سے اسے خیام سے دور کر دینا۔ جب وہ خیام سے دور ہو جائیں تو تم حسین علیہ السلام اور خیام کے درمیان حائل ہو جانا اور اہل بیت علیہ السلام کو رجز اور ایذا کی دھمکیاں دینا شروع کر دینا۔ جب ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی تو وہ آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ جائے گی، اس طرح سے ان کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ پریشان حال ہوں گے جس سے ان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ بس ان بدبختوں نے شیر حیث شجاعت پر حملہ کر دیا۔ امام علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا اور برابر ان ملعونوں کو خیام میں اہل بیت علیہ السلام کے اطراف سے دور بھگاتے رہے۔ جب ان کی بے حیائی حد سے بڑھ گئی تو امام علیہ السلام نے ان پر بھرپور حملہ کیا۔ لشکر ابن سعد فرار ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے تعاقب کیا اور خیام سے دور ہو گئے۔ اس وقت شمر ملعون کے 1000 سوار پیادہ لشکر کو ساتھ لے کر خیام اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان حائل ہو گئے۔ پھر جب مقدرات عصمت نے امام حسین علیہ السلام کو خیام کے پاس نہ دیکھا اور شمر ملعون کے لشکر کو دیکھا تو خیام میں چیخو پکار شروع ہو گئی، ہائے ہائے کی صدائیں گونجنے لگیں اور واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ کے بین بلند ہوئے۔ جب ان بینوں کی آواز امام حسین علیہ السلام نے سنی تو اپنے خیام کی طرف آنا چاہا لیکن شمر نے راستہ روک لیا تھا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے غضب اور غیرت سے فرمایا کہ اے ابو سفیان کے پیروکاروں، اگر تمہارا کوئی دین ہے اور تم ننگ و عار سے خائف نہیں ہو تو پھر دنیا میں آزاد مرد بنو۔ شمر ملعون نے کہا کہ اے فرزند فاطمہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ جنگ کرو، اور تم کا کیا گناہ ہے کہ خیام کی طرف حملہ آور ہو رہے ہو؟ میرے حرم کے خیام سے دور ہو جاؤ۔ شمر نے کہا کہ اس شخص کے حرم سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی ذات کی قسم کہ یہ شخص کریم کف ہے اور اس کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بس سپاہی حرم اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو گئے اور حضرت علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور حضرت امام علیہ السلام نے بھی غضب
غضبناک شیر کی طرح حملے کا جواب دیا اور ایسی تلوار چلائی کہ اہل لشکر کے سر ایسے گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ جس طرف بھی حملہ کرتے دشمن بھاگ جاتے اور حضرت علیہ السلام گرد و غبار میں اپنی خشک زبان خشک ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر سپاہ ابن سعد پر حملہ کر دیا اور ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے جاتے تھے۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ حتیٰ کہ لشکر کی کثرت اور جسارت کی وجہ سے بہت زیادہ زخم لگے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ 320 سے زیادہ زخم لگے تھے اور یہ تمام زخم امام علیہ السلام کے جسم کے اگلے حصے پر تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام کا اس قدر خون زمین پر بہہ گیا کہ جہاد کرنے میں حضرت علیہ السلام کمزور ہو گئے تھے، چنانچہ کچھ وقت توقف کیا تاکہ کچھ استراحت کر سکیں کہ اچانک ایک ظالم نے پتھر مارا جو امام حسین علیہ السلام کی پیشانی پر لگا اور سجدے کے وقت پیشانی کی زمین پر لگنے والی ہڈی ٹوٹ گئی، جس سے خون امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر اور چہرے سے ریش مبارک پر اور ریش مبارک سے سینے پر گر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے چاہا کہ اپنی قمیض کی آستین سے پیشانی اور چہرے کا خون صاف کرے تو اچانک زہر آلود سہ شعبہ تیر حضرت علیہ السلام کے سینے مبارک یا دل پر نور پر لگا۔ حضرت علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملتہ رسول اللہ، پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر فرمایا خدایا تو جانتا ہے کہ یہ لوگ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں کہ زمین پر جس کے علاوہ کوئی فرزند پیغمبر نہیں۔ پھر ہاتھ تیر میں ڈالا اور پشت سے تیر کو نکالا، کیونکہ سہ شعبہ تیر تھا اس لیے تیر والے سوراخ سے ایسے خون جاری ہوا جیسے کہ موسلادھار بارش میں پرنالے سے پانی گرتا ہے۔ اس گرتے خون کو ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا تو ایک قطرہ واپس نہ آیا۔ آپ علیہ السلام اس خون کو لے کر چہرے اور سر کو خضاب کرتے تھے اور کبھی خون سے اپنی ریش مبارک کو رنگین کرتے اور فرماتے تھے کہ میں اسی کیفیت میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا اور اپنے قاتلوں کے نام ان کو بتاؤں گا۔ اسی دوران میں ایک اور تیر آیا اور امام علیہ السلام کی سواری کو لگا۔ گھوڑا خون میں غلطاں ہو کر زمین پر گر پڑا۔ یہ گھوڑا مرتجز تھا نہ کہ ذوالجناح۔ امام پیادہ ہو گئے۔ اب لشکر نے بہت بے حیائی کی اور حضرت علیہ السلام پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام دشمن کو اپنے سے دور کرتے رہے، حملہ کرتے اور پھر واپس اپنی جگہ آ کر رک جاتے اور تھکان دور کرتے تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت عبداللہ بن الحسن علیہ السلام المجتبیٰ کی شہادت۔ لکھا ہے صدر قزوینی مرحوم نے حدائق الانس میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے عبداللہ نامی 2 بیٹے تھے، اور ایک عبداللہ اکبر اور دوسرے عبداللہ اصغر تھے۔ ایک کی ماں ام اسحاق بنت طلحہ ہے اور دوسرے کی ماں ام ولد ہے۔ دونوں بھائی کربلا کے شہید ہیں۔ مورخین کے مطابق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 15 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: 1 حسن بن حسن، 2 عمرو بن حسن، 3 حسین بن حسن، 4 زید بن حسن، 5 عبداللہ بن حسن، 6 عبد الرحمن بن حسن، 7 عبداللہ بن حسن، 8 اسماعیل بن حسن، 9 محمد بن حسن، 10 یعقوب بن حسن، 11 جعفر بن حسن، 12 طلحہ بن حسن، 13 حمزہ بن حسن، 14 ابو بکر بن حسن اور 15 قاسم بن حسن۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل جناب حسن بن حسن مثنیٰ اور زید بن حسن علیہ السلام سے چلی۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں پیج 396 پر، اور اس کے بعد اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے شہادت جناب عبداللہ اصغر۔ چلیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔